हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सनाए बदाए से मुतालिक कुछ गुफ्तगू करते हैं। देखिए, सनाए और बदाए। देखो, जिस तरह इंसान अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए या अच्छा महसूस करने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए क्या करता है कि लिबास अच्छा पहनता है, ज़ेवरात वगैरह से ख़ुद को आरास्ता करता है, मेकअप वगैरह का इस्तेमाल करता है, उसी तरह क्या होता है कि हमारे शायर जो है ना, वो भी अपनी शायरी को संवारते हैं यानी उसको खूबसूरत बनाते हैं। तो हमारे शायर जो होते हैं वो शेर में खूबसूरती पैदा करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं ना, उसे हम सनाए बदाए कहते हैं। ठीक है, सनाए जो है वो सनत की जमा है। सनत की जमा कहते हैं प्लूरल को। तो सनाए तो सनत की जमा है, और जो बदाए है वो क्या है, बदी की जमा है, यानी बदी की प्लूरल है। तो लफ्ज़ी खूबियों को तो सनाए और मानवी खूबियों को हम बदाए कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज कलाम के अंदर लाना या शायरी के अंदर लाना या शेर के अंदर लाना जिनसे शेर के मानवी हुस्न में इजाफा हो या मानवी हुस्न बढ़ जाए, तो उसे हम सनाए मानवी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम सनाए मानवी कहते हैं। और जिन ऐसे अल्फाज लेकर के आना जिनसे शेर के लफ्ज़ी हुस्न में या लफ्ज़ी खूबसूरती के अंदर इजाफा हो जाए, वो लफ्ज़ी खूबसूरती बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सनाए लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, इस सिलसिले में देखो, आज हम मिरातुन नज़ीर से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। आपको मिरातुन नज़ीर क्या है, कौन सी सनत है, इससे मुतालिक हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, मिरातुन नज़ीर जो है उसके और भी नाम हैं। क्या नाम है उसके? हम उसे तनासुब भी कहते हैं और हम उसे रियायत लफ्ज़ी भी कहते हैं। जो शायरी के अंदर शायर इस्तेमाल करता है जब इस सनत को, तो हम इसको अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। तो मिरातुन नज़ीर भी है, रियायत लफ्ज़ी भी है, तनासुब भी उसी का नाम है। इसी मिरातुन नज़ीर को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मिरातुन नज़ीर दो अल्फाज से मिलकर के बना है। ये सनाए मानवी है, ठीक है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। कौन सा? मिरात और नज़ीर, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इसके मानी हैं रियायत करना या जमा करना। ठीक है, जमा करना या रियायत करना। रियायत करना तो देखो, जमा किसको करते हैं, यानी शेर के अंदर ऐसे अल्फाज या चीज़ें जमा करना जिनमें कोई रियायत या मुनासिबत हो। मुनासिबत होनी चाहिए, कोई रियायत होनी चाहिए, करीब का ताल्लुक़ होना चाहिए, उसके अंदर मिलती जुलती चीज़ें होनी चाहिए, एक ही ग्रुप की हों, लेकिन उनमें क्या हो, तज़ाद नहीं हो। तज़ाद नहीं होना चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। वो जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो सब एक ही ग्रुप की होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे, उस सनत को, जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है शायर अपने शेर के अंदर, तो हम उस सनत को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं मिरातुन नज़ीर। अब हम एक मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो वो है, क्या कहते हैं, मीर का एक शेर है, ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये जो शेर है ये बहुत मशहूर शेर है मीर का, और आम तौर पर मिरातुन नज़ीर को समझने के लिए हम इस शेर का सहारा लेते हैं। आसान भी है ये शेर और बहुत मकबूल भी है, इसलिए आसानी से इसे समझ में, इसके ज़रिए हम इसे समझ सकते हैं इस सनत को। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, बूटा कहते हैं कली को, हाल हमारा जाने है, यानी बाग का जो पत्ता पत्ता है और कली कली है वो हमारा हाल जानती है। जाने न जाने गुल ही न जाने, गुल कहते हैं फूल को, फूल ही नहीं जानता, बाकी बाग तो सारा जानता है, यानी हमारा महबूब ही नहीं जानता। तो ये जो अल्फाज हैं, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, गुल और बाग, ये तमाम अल्फाज जो हैं वो क्या हैं, मुनासिबत रखते हैं आपस के अंदर, करीब का रिश्ता रखते हैं, करीब का ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही ग्रुप के हैं, इनमें कोई तज़ाद भी नहीं है। इसलिए क्या है ये,
یہ جو الفاظ ہیں یہاں صنعت امرأۃ النذیر کی مثال پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ایک اور شعر کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو ایک اور شعر کیا ہے کہ پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و قدا و کوزہ و سبو کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک ہی مناسبت کے الفاظ جن میں آپس میں تعلق ہے استعمال کرے ہیں شاعر نے. شراب تو سمجھتے ہیں آپ لوگ، اس کے علاوہ دیکھو خم، خم جو ہے خم کہتے ہیں مٹکی کو. ٹھیک ہے، اور ہوتا ہے شیشہ، شیشہ کیا ہے؟ شیشہ جام کو یا پیالے کو کہا جاتا ہے. پھر آتا ہے قدا، قدا کہتے ہیں بڑا پیالہ، یہ بھی اسی مناسبت سے آیا ہے، اسی رعایت کا ہے، اسی رشتے کا ہے. پھر آتا ہے کوزہ، کوزہ کیا ہوتا ہے؟ کوزہ پانی رکھنے کا برتن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی مناسبت کا لفظ ہے. پھر آتا ہے سبو، سبو جو ہے سبو کہتے ہیں چھوٹی گھڑیا کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لکوڈ رکھنے کے کام میں آتی ہیں یا پھر ان کو شراب سے بھی مناسبت ہے. تو اس لیے جب شاعر شراب کی بات کر رہا ہے تو اس کی مناسبت سے اس نے ایسے الفاظ لے کر کے آیا ہے جو کہ شعر کے اندر ایک صنعت کو سمجھنے کے لیے ہمارے کام آ رہا ہے. یہ امرأۃ النذیر ہے. کون سی صنعت ہے؟ امرأۃ النذیر، جس میں ایک ہی مناسبت کے الفاظ استعمال کر کے شاعر نے اپنے شعر کو آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر حسن بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا امرأۃ النذیر. اب ہم دوسری صنعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور صنعت کو دیکھتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ تلمیح. کیا ہے وہ صنعت؟ وہ صنعت ہے تلمیح. تلمیح کیا ہوتی ہے؟ تلمیح ہوتی ہے کہ کلام میں کسی مشہور واقعے یا کسی مشہور کردار کی جانب اشارہ کرنے کو ہم تلمیح کہتے ہیں. صنعت تلمیح، جب آپ سے پوچھا جائے صنعت تلمیح کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یعنی شعر میں کسی مشہور واقعے یا کوئی تاریخی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی مشہور واقعہ ہو سکتا ہے، یا کسی مشہور کردار کی جانب جب شاعر اشارہ کرے تو وہ اشارہ کرنے کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صنعت تلمیح ہے. یعنی وہ اشارہ ہمیں کسی خاص واقعے کی جانب ہمارے ذہن کو منتقل کر دے. ہم اس لفظ کو پڑھ کر یا ان ایک دو لفظوں کو پڑھ کر کے ہم کیا ہے؟ ہمارا ذہن جو ہے فوراً اس خاص واقعے کی طرف یا اس خاص کردار کی طرف منتقل ہو جائے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ صنعت تلمیح کہلاتی ہے. مثلا دیکھو غالب کا ایک شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ابن مریم کون ہے؟ کس کے لیے ہے ابن مریم؟ حضرت عیسیٰ. اور حضرت عیسیٰ کے معجزے کی جانب اس میں اشارہ کیا گیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن مریم جو ہیں یعنی حضرت عیسیٰ، ان کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو شاعر جو ہے یعنی غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے عیسیٰ معجزے کرنے والے، معجزے دکھانے والے، یعنی وہ زندہ کر دیتے ہوں گے مردوں کو، لیکن میں تو انہیں تب مانوں گا جب میرے دکھ کی دوا کریں گے وہ. یعنی ہم سے انہوں نے اس شعر کے اندر ایک لفظ جو ابن مریم استعمال کیا ہے، اس سے ہم حضرت عیسیٰ کے تمام معجزات کی جانب ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے تلمیح، یعنی کوئی لفظ ایسا استعمال کرنا یا کوئی ایک دو الفاظ ایسے استعمال کرنا جس سے ہم کسی مخصوص تاریخی واقعے یا کسی مذہبی واقعے یا کسی خاص کردار کی جانب ہمارا ذہن منتقل ہو جائے تو وہ صنعت تلمیح کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو ایک اور شعر ہے اقبال کا، دیکھ لیجئے یہ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جو شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. کس کا شعر ہے؟ اقبال کا شعر ہے. یہاں کس کا استعمال کیا انہوں نے؟ کوہکن. کوہکن کون ہے؟ کوہکن جو ہے وہ فرہاد کا لقب تھا، پہاڑ کھودنے والا. جو وہ ہے کیا کہتے ہیں، فرہاد جو تھا، اس کے زندگی کے اہم واقعے کی جانب ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے اس شعر سے. تو شاعر جو ہے
وہ استعمال اس لفظ کو استعمال کر کے اور اس سے جڑے ہوئے اس کی مناسبت سے جو الفاظ ہیں جوئے شیر، تیشہ اور سنگ گراں، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ فرحات کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالانکہ اقبال اس کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اقبال اس میں زندگی کی جد و جہد اور زندگی کی جو بنیادی صفت ہے، ان کے نزدیک جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ جد و جہد ہے۔ تو اس جد و جہد کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ کہ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اور یہ کس سے پوچھو؟ یہ کوہکن کے دل سے پوچھو، فرحات کے دل سے پوچھو، جس نے کیا کیا تھا کہ اس کو خسرو کے کہنے سے اس نے پہاڑ کا سینہ چیر کر کے جوئے شیر یعنی نہر کائے کی دودھ کی نہر جو ہے وہ نکال لی تھی۔ تو یہ بات یہ کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی اس کو جو پڑھنے والے ہیں، جو عام قاری ہیں، ان کو زندگی کی حقیقت سمجھا رہے ہیں، لیکن کس کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ کوہکن کے ذریعے، فرحات کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ تو ہمارا ذہن فوراً فرحات کی زندگی کے اہم واقعے کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ تو یہی صنعت تلمیح ہے، یعنی کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا، کوئی ایسے ایک دو الفاظ استعمال کرنا جس سے کہ ہم فوراً کسی تاریخی واقعے کی جانب، کسی مشہور واقعے کی جانب یا کسی مشہور کردار کی جانب ہمارا ذہن منتقل ہو جائے۔ دیکھو ہوتے تو الفاظ اس میں بہت کم ہیں، یہ اس طرح کے جو صنعت تلمیح کے لیے جو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن اس سے پورا ایک واقعہ اس کے پیچھے، ان الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم ان مختصر سے الفاظ کے ذریعے یا ایک آدھ الفاظ کے ذریعے ہم پورے واقعے کو سمجھ جاتے ہیں، اور اگر ہم اس واقعے کا ہمیں علم نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تو پھر ہمیں اس کا شعر کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا، نہ تو مطلب سمجھ میں آئے گا، اور نہ وہ جو صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے اس شعر کے اندر اس کا ہم کوئی لطف اٹھا سکیں گے۔ تو یہ اس لیے ہمیں کیا ہے، اس واقعے کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے جس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کسی بھی ایک لفظ کے ذریعے۔ تو یہی صنعت تلمیح ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اچھی طرح، دونوں صنعتوں کا استعمال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کسی بھی شعر کے اندر جب یہ صنعت استعمال کی جائے گی، صنعت تلمیح یا صنعت منعت النظیر سے استعمال کی جائے گی، تو آپ کو اس کی پہچان ہو سکے گی، کیونکہ یہی ایگزام کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ کون سی تلمیح ہے اس کے اندر۔ اور ہم جب شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی بھی شاعر کے اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں، غزلوں وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پڑھتے وقت ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، اس بات کی معلومات ہونی چاہیے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شاعری سے لطف اندوز ہونے میں، شاعری کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور چیز پر گفتگو کریں گے، کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔